बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जैसे कि बताया जा रहा था कि मोदी और मोदी के तमाम तर साथी, उनके तमाम तर इदारे सब जो है वो बहुत ज़्यादा नाकामी के बाद बुखलाहट का शिकार है और बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे दुनिया में बार बार ये साबित हो रहा है कि उन्होंने शिकस्त खाई और उसको जो बदनामी है उसको छुपाने के लिए अब वो मुख्तलिफ किस्म के भोंडे हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो किसी को इस्तेमाल करते हैं, पीछे छुप जाते हैं, कभी वो सिर्फ बातें कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कभी वो ऐसे जो है वो जिसे कहते हैं कि आप नाकाम कोशिशें करते हैं कि कोई लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और उसमें पकड़े जाते हैं। खबर यह है कि भारतीय एजेंसी रा की जानिब से पाकिस्तानी एक मल्लाह को अपने काम करते हुए उसको जो है वो आमादा किया गया, उसे पकड़ा गया और फिर उसे आमादा किया गया कि वो भारत के लिए काम करे, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ उसको तैयार करने की कोशिश की गई, जिसका इंकशाफ हुआ है। इसके बाद हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में वसी दरियाफ्त हुई है, बहुत काम हुआ है, जिसमें ये जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में तेल और जो तेल की मादनियात हैं और साथ ही साथ गैस, उसके बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं जिनको अब पाकिस्तान की वेल बींग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, अमेरिका के साथ मिलकर ताउन के साथ काम होगा, बाकी भी बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो उसमें काम करेंगी और जो इस हिसाब से बोलियां हैं वो भी लग रही हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक तकरीबन 85% जो तेल और उसकी मादनियात हैं, जो मसनूआत हैं, गैस वगैरह, वो जो है वो इंपोर्ट करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जब ये ज़खायर मिले हैं, इन पर जब काम होगा तो पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब जो बार काउंसिल्स हैं उनके इंतखाबात में हैरान कुन नताइज सामने आ रहे हैं। अभी तक जो ये नताइज हैं गैर हतमी हैं, लेकिन गैर हतमी नताइज में ही बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। ये इलेक्शन किस तरह के रहे, किस ग्रुप की जो है वो क्या रिजल्ट्स और क्या डिटेल्स हैं, उस पर हम मजीद बात करेंगे और साथ ही साथ हमने ये भी बात करनी है कि जो अमेरिका और भारत का जो दफाई मुआहिदा था उसकी क्या डिटेल सामने आई। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट मिस्टर फैसल अदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा बदनामी हुई भारत की, बहुत ज़्यादा जो है वो अब किसी भी तरह मोदी अपनी सियासत को या अपने उस ऑपरेशन को बचाने या उसकी साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, जिसमें वो अभी तक बुखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं, गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसमें वो बार बार पकड़े जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं, दुनिया के सामने। अब मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ कभी वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हैं, कभी वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर तरफ उनका जो सारा जो उनके हथकंडे हैं वो खुल जाते हैं। अब एक बड़ी जो रिपोर्ट या एक बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आई, इसकी डिटेल्स में चाहूंगी आपसे पूछना कि ये कौन सा बंदा है जिसको रा ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसको कहां से पकड़ा और क्या क्या इससे मांगा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरियाल, इसका जो आपने मुझसे बात पूछी है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी की। जी। सदर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक, नहीं, परवेज मुशर्रफ थे जब उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे टेक ओवर किया था। शाती इदारे जो है उसमें मुझे लाहौर से पिंडी ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा। पिंडी में मेरा जानने वाले कोई मौजूद नहीं थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले की, आप ध्यान में रखें। ठीक है। तकरीबन। तो उस वक्त इस्लामाबाद की रोशनियां भी वो रोशनियां नहीं थी जो आज हैं, और रावलपिंडी भी एक थोड़ा सुनसान सा शहर था। हम ठहरे लाहौर के रहने वाले और हमारी रातें जागती थी और दिन सोता था। तो उधर जाके तो बड़ी मायूसी होने लग गई कि हमारा जानने वाला कोई नहीं। कुदरती तौर पे मेरे एक ब्लॉक में करीबी नेबर्स में रहते थे एक साहब जो प्रिजन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थे। अच्छा। प्रिजन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थे। मुझे ये पता चला लाहौर से कि वो पोस्टेड बी पिंडी में है, यानी कि डेला जेल में। ठीक है। उनको मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो पिम्स हॉस्पिटल में एक सब जेल है, उसके वो इंचार्ज हैं। वो सब जेल जो थी उसमें जो उनके कैदी थे वो कैदी नंबर गलती से 804 नहीं थे, वो कैदी आसिफ अली जरदारी थे। अच्छा। आसिफ अली जरदारी साहब पे भी बुरा वक्त था, उनको भी मिलने वाला कोई नहीं था, मेरे भी जानने वाला कोई नहीं था। ठीक है। और आप भी उदास थे। हाँ, मैं भी उदास था। मैंने अब उन साहब को मिलने जाना
انہوں نے مجھے زرداری صاحب کے پاس بٹھا کے اپنے روزمرہ کے کام شام نپٹانے. اچھا. میں زرداری صاحب کے پاس بیٹھا رہتا تھا. اچھا اچھا. تو انہوں نے کہا بڑے جذباتی لوگ ہیں اور جذبات میں آ کے اپنے فیصلے غلط کر لیتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سندھی لوگ ہیں, یہ جو پنجابی ہیں ان کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب ہو جائے, کوئی مطلب شکست ہو جائے کسی سے, یہ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں. اور پلٹ کے حملہ جب کرتے ہیں اس میں اپنا نقصان بھی کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہا تو یہی کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, بات سمجھداری, کام سمجھداری سے کرنا چاہیے. میں کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ اس طرح کہ سندھی لوگ جو ہیں وہ شکست زدہ ہونے کے بعد وہ پلٹ کے حملہ نہیں کرتے. اچھا. وہ بالکل سائڈ لائن ہو جاتے ہیں, اس لیول پہ چلے جاتے ہیں, اتنا ہی مطلب کول ہو جاتے ہیں اور اتنے ٹھنڈے فریزر میں لگ جاتے ہیں کہ ان کے اوپوننٹ یا دشمن کو یہ لگے کہ یہ بات ہی بھول گیا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد ان کا دشمن ان کی چاہت کے عین مطابق ان کے پاس پلیٹ میں کئی واقعات میں کیک بن کے آتا ہے, جس کو وہ ایک دفعہ یوں کر کے نائف مارے تو وہ برباد ہو جائے. کنٹینیو کرتے ہیں, ہمیں فوری ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور واٹس ایپ بتا رہے ہیں ایک بڑی جو ہے وہ ہمیں پرانی بات, جس میں آصف علی زرداری نے ان کو سندھی اور پنجابیوں کے بارے میں ایک ہیوج ڈفرنس بیان کیا. جی واٹس ایپ. تو انہوں نے کہا کہ 100 سال بعد, میں لاسٹ الفاظ میرے یہ تھے کہ 100 سال بعد اگر سندھی کوئی سندھی سے بدلہ لے لے تو وہ جو بدلہ لیتا ہے اس کو بدلے کی زد میں آنے والا کہتا ہے کہ بابا تم نے بدلہ لینے میں بہت جلدی کی, تو مجھے سندھی نہیں لگتا. یعنی کہ 100 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف. آپ کا سوال یہ ہے کہ مودی غلطی پہ غلطی کر رہا ہے, غلطی پہ غلطی کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ پیر حضرت زرداری صاحب جو ہیں وہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ پنجابی غلطیاں کرتے ہیں اور جذباتی ہو کے اپنے اوپوننٹ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ثبوت بھی چھوڑا ہے, ایکسپوز بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ مودی جس دن سے آپریشن سندور اس کا ناکام ہوا ہے, جس دن سے اس کی پارٹی پالیٹکس تباہ حال ہوئی ہے, جس دن سے اس کی حکومت جو ہے وہ ڈاماڈول ہوئی ہے, ہچکولے لے رہی ہے, اس دن سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ ڈائریکٹ لڑائی نہیں ہو, آمنے سامنے لڑائی. بالکل ایگریڈ. تو اب سوال یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ جو انہوں نے کام کیا, ہم ویسے بائی دی وے ہم کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ کوئی سازش تیار کر سکتے ہیں, وہ حملہ نہیں کر سکتے پاکستان پہ. ٹھیک ہے. اب میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس دفعہ انہوں نے انتہائی بھونڈی سازش کی ہے, اور سازش کرنے میں بھی انہوں نے جلدی کی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے انتظار نہیں کیا اچھے وقت کا ان کے لیے تاکہ اچھا وقت ہو, اور شکر اللہ کا ہمارا اچھا وقت تھا. یہ اجاز ملا جو ہے, یہ مچھیرا ہے, اس کا تعلق کراچی کے قریبی گوٹ سے ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے سمندر میں نارمل ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ملا مچھیرے جو ہیں وہ پاکستان کے سمندری حدود میں آ جاتے ہیں, اور ہمارے کوسٹ گارڈ اور یہ جو ہماری نیوی سے بھی ہے یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر لے آتے ہیں, اور ہمارے ان کی حدود میں چلے جاتے ہیں, وہ انہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو ان پہ انٹرنیشنل لا اپلائی ہوتا ہے. ان کو اس مد میں نہیں آپ لے کے جا سکتے جاسوس والی, یا مطلب نارمل بات ہے, واپس بھی بھیج دیتے ہیں, واپس بھی بھیج دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ہمارا ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے ملاؤں کا کہ آپ ہمارے اتنے بندے چھوڑ دیں, ہم آپ کے اتنے بندے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا قصور نہیں ہوتا, وہ روزگار کے لیے گئے ہوتے ہیں. اس اجاز کو وہاں پہ ان کی انٹیلیجنس کے لوگوں نے ڈرایا بہت, اور کہا کہ اب تمہیں ساری عمر جو ہے ادھر رہنا پڑے گا, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ ڈر گیا, غریب آدمی تھا. اب ڈرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کو اٹریکشن بھی دی, انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا کہ یہ پیسے جو ہے نا یہ ہم تمہیں اتنے دیں گے, تم نے اس کے بدلے ایک کام کرنا ہے. انہوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ کام یہ تھا کہ تم نے پاکستان جانا ہے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, تم نے پاکستان جانا ہے, اور پاکستان سے ایک تو ہماری آرمی کے یونیفارم جو ہے وہ رینجرز کے زیر استعمال یونیفارم, اور موبائل سمز مطلب یہ جیز اور زونگ اور ایسی, ٹھیک ہے, جو کمپنیاں ادھر چلتی ہیں 3-4 وہ سمز, موبائل فون یعنی کہ سیٹ بھی, ٹھیک ہے جی, وہ, اور ان کے بل بھی, موبائل فونز کے بل بھی,
اور پاکستان کی کرنسی بھی جو چھوٹے نوٹوں پہ مشتمل ہوگی, مطلب ان کی تعداد 50-100 والے 500 والا نوٹ جو ہے وہ, اور وہ پرانی شیپ میں ہونے چاہیے, وہ نئی شیپ میں نہیں, یعنی کہ گھسے پٹے نوٹ ہوں. اور پاکستانی برانڈ کے سگریٹ جو لوکل تیار ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل نہیں, ٹھیک ہے, مطلب کچھ برانڈ جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں وہ ساری جگہ پہ ہوتے ہیں, کوئی لوکل جو تیار ہوتے ہیں وہ ماچس ہے جس آپ نے کہا. ان ساری چیزوں کو آپ نے لے کے آپ نے پہنچانا ہے ہمیں ادھر. اب یہ ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ سکا یہ کتنی دیر میں اس نے پروسیس کیا. اس نے یہ ساری چیزیں لے کے اور اب یہ جا رہا تھا ان کی راہ کو دینے کے لیے, اسی رستے جا رہا تھا نا, وہ سمندر میں نارمل جاتے ہیں مچھلی پکڑنے. اچھا, اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جب وہاں سے رہا ہو کے آیا تھا, ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں نے اس کی مانیٹرنگ شروع کر دی تھی, اور جب اس کی مانیٹرنگ شروع کر دی تو اس کی چال ڈھال, باڈی لینگویج اور اس کی ایکٹیویٹیز میں فرق آنا شروع ہو گیا. انہوں نے اس کو انڈر آبزرویشن رکھ لیا, اور پھر جب یہ سارا کچھ لے کے جا رہا تھا اور سمندر میں تھا تو سمندر میں اسے گرفتار کیا گیا ریڈ ہینڈڈ, اور پھر اس کو یہ پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے یہ پوری سٹوری گھر کے سنا دی. اب یہ پوری سٹوری ایک سٹوری تو ہے, پر اس کے پیچھے مودی اور راہ کی ذہنی عکاسی بہت بہترین ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مودی نے اور راہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے امریکہ نے اور بھارت نے, جی, بھارت کو سروائیول کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. اب اسے امریکہ سے تھوڑا بہت سہارا اگر مل گیا, پھر بھی اسے ایسا کیا خطرہ ہے جو وہ پاکستان کے خلاف ابھی بھی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے, اس کو تو امریکہ کا تعاون نہیں مل گیا, وہ معاہدہ کیا ہے پھر؟ اچھا فریال, ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی, ہم نے جے ڈی وینس کی, ایلیا اوشا وینس کے حوالے سے, تلسی کے حوالے سے, اور ان کے کیش پٹیل کے حوالے سے, ساروں کے انہوں نے لابنگ کی, اور یہ وہ اس معاہدے میں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ معاہدہ 2005 میں ہوا تھا. اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی اور دونوں ملکوں کی آرمی کی مشترکہ مشقیں ہوں گی, یعنی کہ مشترکہ ٹریننگز, ٹھیک ہے جی. اب یہ دو چیزیں ہیں اس میں, اس معاہدے میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب اگر پاکستان بھارت پہ حملہ کرے گا تو امریکہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بھارت پاکستان کے ساتھ لڑے گا تو امریکہ بھارت کے ساتھ آگے لڑے گا, ایک دوسرے کی لڑائیوں میں شامل نہیں ہے. اچھا, اگلی بات, وہ 2005 کو 10 سال کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا. 10 سال کے بعد 2015 کو ہوا, 15 کو یہ پھر رینیو ہو گیا. جب یہ رینیو ہوا تو 2025 تک ہو گیا. 2025 میں اب یہ روٹین میں رینیو ہوا. اس کو نریندر مودی نے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مطلب وہ پبلک کر دیا, اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ دفاعی معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ. آپ کو صدر ٹرمپ کے بیانات کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کتنے ناراض ہیں نریندر مودی سے اور مودی گورنمنٹ سے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کو دوبارہ سکھانے بلا رہے ہیں, آپ جو ہارے ہیں نا وہ آگے یہاں پہ ٹریننگز لیں. ہاں, تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو پینٹاگون ہے اس نے بھی ظاہری بات ہے اپنا اسلحہ بیچنا ہے, اور وہ اسلحہ بیچنے کے لیے خود مختار ہے, اور اس کو اس پالیسی میں عمل درآمد کرنا چاہیے. ان کی کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے, ان کے سفارتی اور ملکی لیول پہ دوستی اور دشمنی ہوتی ہے. پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی اور محبت اور پیار کی پینگیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان میں نیاب معدنیات ہیں, اور پاکستان میں منرلز کے پیچھے وہ دیوانے ہیں گورے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو معاہدے کی حقیقت کوئی نہیں ہے, پہلے یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے راجناتھ جو ہے ان کے وزیر دفاع, انہوں نے ایک بات کی تھی سرکریک سے سیدھی سڑک کراچی تک جاتی ہے, ایک بیان دیا تھا, یاد ہے؟ وہ بیان کے پیچھے یہی سٹوری کار فرما تھی ملا اجاز والی, یعنی کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے اس سے وصول کرنی تھی, اور وصول کرنے کے بعد وہاں پہ ایک ڈرامہ سٹیج کرنا تھا جو پہلگام طرز کا ہونا تھا, اور وہ ڈرامہ سٹیج کرنے کے بعد
پاکستان کے خلاف ثبوت جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے وہ پیش کر دینے تھے. وہ یہ چیزیں جو ایجاز سے منگوانی تھی, کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی, وہ میں بھول گیا, لائک بسکٹ, چپ, فلاں وہ جیسے پہلگام میں چاکلیٹ پتہ نہیں انہوں نے کتوں لبھی سی ادو تو پلان جڑا ہے نا, کیونکہ انہوں نے اس طرز پہ فیصلہ کیا جب ان سے انٹرنیشنلی پاکستان نے بھی اور انٹرنیشنل ممالک نے بھی یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو چاکلیٹ دودھ شود کا ذکر کر کے تھے, چپ کر کے تھے. تو اب وہ چیزیں وہاں پہ انہوں نے دکھانی تھی, وہ وردیاں دکھانی تھی, وہ موبائل سمز دکھانی تھی, وہ سارا کچھ دکھانا تھا. تو میرا یہ خیال ہے, انٹرنیٹ کی ڈیوائس بھی منگائی تھی, سوری میں بھول گیا, ٹھیک ہے جی. اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کی خوش قسمتی, خوش بختی ہے کہ وہ اتنے گھنونے آپریشن سے بچ گیا, اور ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کی کامیابی ہے بہت زیادہ کہ انہوں نے اجاز کو گرفتار کر لیا. میں اجاز کو کوئی دوش نہیں دے رہا, میں اجاز کو, میں یہ پوچھنے لگی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہوگا, اجاز کے قانون کے مطابق کاروائی ہوگی. مطلب میں اس کو اتنا بڑا کوئی وکٹم نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ان پڑھ آدمی تھا, اس کو راہ نے ٹریپ کر لیا, اس سے اب سزا تو ملے گی. سسٹم میں اس نے سسٹم بریچ کرنے کی کوشش کی ہے, پہلے یہ سمجھ لیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ کامیاب ہو جاتا تو وہ پاکستان کے لیے بڑا شوق تھا, پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہونا تھا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا ڈرامہ جو اس وقت وہ ایک کیا کہتے ہیں, وہ کیا لفظ ہونا چاہیے, ایک بپھرے سان کی طرح, میں موزز لفظ بول رہا ہوں, میں ان کی طرح کوئی وہ پاگل ڈیش نہیں کہہ رہا, کوئی ایسا لفظ نہیں بول رہا ان کے حوالے سے. آپ بول دیں بیپ لگ کے چل سکتے ہیں. اچھا, تو پھر بیپ لگنی ہے تو پھر بپھرے شان کی طرح کہہ دیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت بپھرے میں ہیں, بکھلائے میں ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بہار میں جو 6 تاریخ کو الیکشن ہے وہ جیت جائے. اور اگر وہ الیکشن جیت گئے تو اگر ان کو ایسا منصوبہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں نا, راجستھان میں انہوں نے مشقیں شروع کر دی, بڑا شور پڑ گیا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے والے, وہ حملہ نہیں تھا, وہ ایکچولی یہ ڈرامہ پہلے سٹیج ہونا تھا, اور یہ سٹیج ہونے کے بعد جو ہے نا انہوں نے حملہ کر دینا تھا, دنیا میں شور مچا دینا تھا کہ انہوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ہے. اور یہ دیکھیں یہ وردیاں برآمد ہو گئی ہیں. بندہ پوچھے کہ جڑا دہشت گرد جا رہا ہے, مطلب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بھی ملک سے دوسرے ملک میں, وہ اپنی یونیفارم لے کے جائے گا, ٹھیک ہے جی. اب پر انہوں نے ثبوت تو دینے تھے, ٹھیک ہے. اور موبائل کی سم بہت بڑا لاس تھا, اور موبائل فونز تھے, کرنسی تھی, اور اس طرح کی کئی چیزیں تھیں, مطلب بسکٹ, کھانے پینے کی چیزیں, اسنیکس وغیرہ. آپ دیکھیں کہ بھارت کی اپنی نا فلم انڈسٹری تو فلاپ ہو گئی ہے, لیکن پتا کیا انہوں نے اپنی جو فلموں کی چیزیں تھی نا وہ دنیا میں حقیقت میں کرنی شروع کر دی ہیں. وہ جو ٹرین والا پورا تھا وہ بھی پورا انہوں نے ایک فلمی سین جو ہے وہ کروایا تھا, اور پھر اب اس کے بعد جو ثبوت ہیں وہ بھی فلموں کی طرح, یہ چیزیں بھی فلموں کی طرح منگوا رہے ہیں. تو واٹس ایپ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری سیکورٹی فورسز جس طرح انہیں ویجیلنٹ ہو کے انہیں آبزرو کر رہی ہیں, جس طرح ان کی ہر ایکٹ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, بھارت کو کوئی موقع نہیں مل رہا. میرا نہیں خیال کہ اب اس کے بعد مودی کو کوئی ایسی کوشش کرنی چاہیے, ان کو جو الیکشنز میں ناکامی ہو رہی ہے اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, جس طرح سے وہ ابھی تک اپنی یہ ناکامی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. لیکن جتنی جلدی آپ حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے اتنا جلدی آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ہم نے جانا ایک بریک پہ, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ہم بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے پاکستان میں تیل, گیس اور معدنیات کے حوالے سے بڑی پروگرس ہو رہی ہے, بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز اس میں انویسٹ کر رہی ہیں, اور اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. واٹس ایپ ہم بات کریں گے اب کچھ خوشخبری کی. خوشخبری لگتی تو ہے, خوش آئند تو لگتی ہے, لیکن آپ نے جب ساری ڈیٹیلز کے بعد مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ عوام کو یا پاکستان کو جو ہے وہ کتنا خوش ہو جانا چاہیے ان ساری چیزوں سے, کیونکہ ان پہ واقعی کام ہونے جا رہا ہے. ہمیشہ سے ہم یہ سنتے ہیں پاکستان میں شاید کچھ نہیں ہے, پاکستان میں کوئی ذخائر نہیں ہے, تیل اور گیس ہمیں تقریباً 85% جو ہے وہ باہر سے لینا پڑتا ہے, یعنی کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے, سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں جی ذخائر ہے, پاکستان میں تیل بھی ہے, پاکستان میں گیس بھی ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا آج تک یہ تیل اور گیس ہمیں کیوں نہیں نظر آیا؟ 2019 میں غالباً کوشش کی گئی, تب بھی کچھ نہیں ہو سکا, کیا کہیں گے اس پر؟ ایک میں پیچھے سیگمنٹ کی ایک بات جو بتانا چاہوں گا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے
اس نے ایران میں جو کریکٹر کیا، موساد کے لیے جاسوسی کی، وہ بھی ایکسپوز ہو گئی. پھر قطر میں جب حملہ کرنا تھا تو اسرائیل نے حملہ کرنا تھا تو پھر وہاں پہ بھی انہوں نے انڈین نے جاسوسی کا کردار ادا کیا. کینیڈا میں سکھ کا قتل ہوا، وہ قونصل خانے سے اس کی کڑیاں ملتی ہیں سارے تانے بانے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ را جو ہے وہ اب انٹرنیشنلی آپریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے اور برے بھونڈے طریقے سے کر رہی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں را کا مستقبل بھی مجھے تھوڑا خراب ہی نظر آتا ہے ان کا، کیونکہ وہ بار بار ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور اس پہ ضرور بات کریں گے کہ یہ اعجاز ملا جو ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ خدا نہ خواستہ اگر آئی واش ہو جاتا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہونی تھی. اور دوسرا آپ جو الیکشن کی بات کر رہی ہیں، 6 نومبر کو الیکشن ہے، وہاں پہ لالو پرساد جو ہیں وہ بہت عرصے سے وہ پالیٹکس میں بڑے ان ہیں. ان کے بیٹا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ نریندر مودی کو کسی صورت بی جے پی کو نہیں جیتنے دیں گے. وہاں پہ بہت سارے سرویز بھی آئے ہیں اور بی جے پی کے خلاف ہیں وہ سروے. اب اگلا الیکشن آئی تھنک سو 11 نومبر کو ہے شاید. تو مغربی بنگال میں وہاں بہت پرانی پولیٹیشین ممتا بینرجی ہیں، یہ بھی کانگریس کی الائے ہیں اور یہ بھی تمام سرویز کے مطابق ممتا بینرجی جو ہیں مغربی بنگال میں جیت رہی ہیں. وہاں بھی نریندر مودی بری طرح ہارے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بہت بکھلا گئے اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں مصروف ہیں. اب خوشخبری والی بات کر لیتے ہیں جی. خوشخبری والی بات یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارا جو سمندر ہے وہ عمان، ابوظبی، دبئی، ایران اور ان سب کے ساتھ ملتا ہے اور ان سب میں تیل اور گیس کے واضح اور لاتعداد ذخائر موجود ہیں. تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ 2019 کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا کیکرا 1 اور کیکرا 2 کے نام سے. اس وقت آپ کے قیدی نمبر 804 کی حکومت تھی. جس طرح کہ انہوں نے کٹے بچے والا سین کریٹ کیا ہوا تھا تو کیکرا 1 کیکرا 2 تو میرا نہیں خیال کہ اس دور میں فعال ہو سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل آپریشن تھا. وہ تو کٹے بچے پالنا، بھانگور اگانے پہ انٹرسٹڈ لگ رہے تھے. لیکن یہ تو ایک بڑا تھا، اگر کر لیتے تو نہیں، بڑا کام، یہ ان کے لیول کا کام نہیں تھا نا. پروجیکٹ تھا نا. دیکھیں نہیں، پروجیکٹ تو تھا پر اس وقت یہ دریافت ہی نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے تھے. اور ناکام ہو گئے، انہوں نے یاد ہے آپ کو، انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی کہ سمندر سے تیل نکلا ہے، اب پاکستان دنیا میں راج کرے گا، یہ ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ان کے پاس بات تو تھی، اس کا مطلب تیل تو تھا لیکن ان سے نکلا تیل تھا، نکلا نہیں، یا وہ صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کر سکے، یا وہ مرغیوں کی طرف ہو گئے، یا مرغیوں کی طرف ان کی توجہ چلی گئی، یا بھنگ کی طرف چلی گئی. اچھا، کیونکہ یہ ان کے لیول سے اوپر کی بات تھی تیل والی. لیکن اب شہباز شریف کا جو ویژن ہے انرجی کے اور سیکورٹی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک خوشخبری ہے، بریک تھرو ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی معیشت اگر، اور اس میں اب یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، اب یہ صرف میڈیا پہ تشہیر نہیں ہے. یہ میں آپ کے ناظرین، یہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی عوام کو یقین دہانی ذرا کروا دیں کہ فریال، امریکہ نے یعنی کہ اپنی کمپنیز کے ذریعے اوگرا کو اپنی کمپنیز سے رجسٹریشن کرا دی ہے سمندر میں ڈرلنگ کے لیے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ سمندر میں جہاں جہاں پہ تیل ہے نا اس کو آف شور کہتے ہیں. آف شور میں بھی انہوں نے حصے بنائے ہوئے ہیں اور حصے ہیں ان کو بلاکس کہتے ہیں. اور 23 بلاکس کے لیے 4 انٹرنیشنل کمپنیز نے اوگرا کو اپنی رجسٹریشن کروا دی ہے. اچھا. اور یہ جو انہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے یہ ڈرلنگ کے لیے کروائی ہے، تیل نکالنے کے لیے نہیں ابھی کروائی. ٹھیک ہے نا. یہ اور ایک محدود اندازے کے مطابق، ایک سروے کے مطابق پاکستان کے پاس 9 ارب بیریر کے تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے، پاکستان کو دنیا میں راج کر سکتا ہے اگر یہ تعداد دریافت ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یہ 53,500 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ 23 آف شور بلاکس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اس کی ابتدائی طور پر یہ میں جو اب بات بتانے لگا ہوں،
یہ اب ہوا میں نہیں ہے. ابتدائی طور پر $80 ملین کی بولی وصول ہو چکی ہے اوگرا کو, اور یہ $1 ارب تک پہنچ سکتی ہے. یعنی کہ یہ صرف ڈرلنگ کی بات میں کر رہا ہوں, میں اس کی نہیں بات کر رہا, تیل کی. ٹھیک ہے جی. اس کی امریکن ایک کمپنی ہے, اس نے جو حالیہ اسٹڈی کی تھی اس میں 100 ٹریلین کیوبک فٹ تیل اور اس کے گیس کے ذخائر جو ہیں اس نے اندیا دیا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ترکی پیٹرولیم, اچھا یہ جو ڈرلنگ کا معاملہ ہے اس میں امریکہ سے بھی جو جدید مشینری ہے, جو گیجٹس ہیں, وہ ترکی کے پاس ہے. ترکیہ کی کمپنی ہے ترکی پیٹرولیم, ایک یونائٹڈ انرجی ہے, اورینٹ پیٹرولیم ہے, فاطمہ پیٹرولیم ہے, اور ان سب نے رجسٹریشن کروا لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, او جی ڈی سی ایل, پی پی ایل, ماڑی انرجیز اور پرائم انرجی, ٹھیک ہے جی, یہ بھی آف شور میں لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اچھا, ایران, متحدہ عرب امارات اور مطلب جتنے بھی لوگ مطلب جتنے بھی یہ ملک ہیں جہاں سے تیل نکلتا ہے, پاکستان سے بھی تیل ہے کیونکہ ان کا سمندر ان کے ساتھ ملتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیل نکل آئے گا. یہ تیل کی اٹیمپٹ جو مطلب 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو 18 کنویں ڈرل کیے گئے تھے جو گیس اور تیل کے ذخائر کی مطلب نکالنے کے لیے ناکافی تھے, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے مشینری کا کیا لیول تھا اور کیا حالات تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اب معاشی طور پہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑا بریک تھرو ہے, اور معاشی حالات بہتر ہوں گے تو پاکستان بہتر ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ہم معاشی طور پہ تو مستحکم ہو جائیں گے, عام عوام کا کیا بنے گا, یہی پوچھا تھا نا. جی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ملک میں پیسے آنے شروع ہو جائیں تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ نچلے طبقے تک بھی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو اگر مصنوعی مہنگائی نہ کی جائے ویسے تو میں مطلب سخت ناپسند کرتا ہوں ڈکٹیٹرشپ کو. آپ کو یاد ہے مشرف دور میں عوام بہت خوشحال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دنیا سے پیسہ آ رہا ہوگا نا ملک میں تو عوام کو خوشحالی ضرور ہوگی, اور لوگ اب اپ گریڈ ہوں گے. جو بدحالی اور غربت ہے اس کا خاتمہ مجھے ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا بٹ صاحب, جو آپ نے کہا نا ڈکٹیٹرشپ ویسے تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو اس طرح کی چیزیں ان پہ بڑی سختی رکھی جاتی ہے اور عوام کے فائدے کے لیے جو ہے وہ بڑا کیا. پرانے وقتوں کی ایک بات آپ کو شاید اس کا علم ہوگا, ظاہری بات ہے, ضیاء الحق کے دور سے بھی ایک واقعہ ایسے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ چینی لوگوں نے نا چھپا لی تھی اور ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی. نہیں فیل, وہ ایوب خان کے دور میں چینی کا وہ بھی ذرا واقعہ بتائیے گا. چینی کیسے ریڈیو پہ لوگوں نے الٹا دی تھی جب انہوں نے ایک دھمکی رات کی لگائی تھی کہ صبح نکلی ہو چینی جہاں جہاں چھپائی ہے. وہ گورنر جو تھے نا انہوں نے تمام جو یہ شوگر مل مالکان ہیں ان سب کو کھانے پہ انوائٹ کیا گورنر ہاؤس میں. تو جب انوائٹ کیا تو یہ سارے ہال میں آ کے بیٹھ گئے. تو گورنر سیڑھیاں اپنے کمرے سے اترتے ہوئے 3-4 سیڑھیاں اترتے ہوئے آئے اور سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ چینی شہر سے غائب ہے, اور اگر کل تک چینی کا ریٹ نیچے نہ آیا اور چینی جو ہے وہ عام نہ ہوئی تو میں آپ سب کے خلاف ایسا کاروائی کروں گا کہ آپ کو گرفتار بھی کروں گا. میں لفظ نہیں بولتا, انہوں نے کہا چتر بھی ماروں گا. ٹھیک ہے جی. تو اور بس اب آپ جا سکتے ہیں. اب یہ سارے مل اونرز جو ہیں وہ پینٹ کوٹ ٹائی ویسٹ کوٹیں ڈال کے گئے تھے کہ گورنر کے ساتھ کھانا کھانا ہے. تو اس نے 2 حرفی بات کی اور پھر اگلے دن وہی جو آپ والی بات ہے کہ چینی ریڑیوں پہ اور بازاروں میں اور دکانوں میں رلنے لگ گئی کیونکہ یہ ذخیرہ اندوز جو ہیں انہوں نے ان کو پکڑا. اب دیکھیں پنجاب گورنمنٹ بھی بہت محنت کر رہی ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح پنجاب میں ایک لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے CCD کا قیام ہوا ہے, اس طرح ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کوئی جو ہے وہ انہیں لیجسلیشن کرنی چاہیے. تو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, اور یہ مصنوعی مہنگائی ہے, اور جو نیچے والے لوگ ہیں وہ عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہونے دیتے. اور اوپر سے خطرناک بات یہ ہے فریال کہ آپ کو اگر آپ ایک شہر میں ہیں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, تو آپ کو مطلب 10 قدم پہلے والی شاپ پہ کوئی پرائس مل رہی ہوگی, 10 قدم بعد والی شاپ پہ کوئی پرائس مل رہی ہوگی, سامنے والی شاپ پہ کوئی پرائس مل رہی ہوگی,
کوئی اسٹینڈرڈ ریٹ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے آپ پاکستان میں ہی موجود ہے اور آپ کا حصہ ہے وہ بیریا ٹاؤن. آپ بیریا ٹاؤن چلے جائیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ ویسے ہی ریٹس آئی ہیں, میڈیسن کے بھی, دودھ کے بھی, اور ہر روزمرہ استعمال کی ہر چیز کے. اچھا سب نے لسٹ سب نے اویزا کی ہوتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا ہوتا. اچھا بٹ صاحب ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. یہ جو انرجی سیکٹر میں اتنا کام ہو رہا ہے اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کا تعاون بہت زیادہ یقینی تھا. سب سے پہلے امریکہ ہماری جو ہے وہ منرلز کے اندر, مائنز کے اندر انٹرسٹڈ ہوا. آپ نے بتایا تھا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی نظر ہے پاکستان کے ذخائر کی طرف, خاص طور پہ بلوچستان کی طرف. تو اس پہ بتائیے گا دنیا کی ایک دم اٹریکشن کیسے گین کر لی پاکستان؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پروگرام میں پہلے واقعہ سنایا تھا, وہ پرنس کریم آغا خان والا, یاد آیا آپ کو؟ جی. وہی واقعہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے جب آپ کی سفارتکاری کرنی شروع کی, آپ دیکھیں نا کہ صدر ٹرمپ نے مطلب پاکستان نے ان کے ڈرون مارے اور رافیل گرائے, تو صدر ٹرمپ نے آپ کی سفارتکاری کی ہے. پاکستان تو کہتا رہتا ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. پاکستان نے اتنا کہا بھی نہیں جتنا انہوں نے کہا ہے. انہوں نے ہر فورم پہ کہا کہ پاکستان نے طیارے مارے اور گرائے. تو میرا یہ خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی منرلز کی طرف جو اٹریکشن دی ہے وہ پوری دنیا اس وقت سوچ رہی ہے. چائنا بھی ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو اس کی بہت بڑی منڈی سمجھتا ہے. ویسے تو چائنا خود بھی نمبر 1 پہ قدرتی یہ جو معدنیات ہیں ان سے مالا مال ہے. اگر آپ کو پتا ہو نمبر 1 پہ جو معدنیات ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین, اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور بہت ساری امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو اس پروگرام میں ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اب بات کریں گے پنجاب بار کونسلز کے انتخابات کے حوالے سے. بٹ صاحب ایک تو یہ بتائیے گا یہ جو انتخابات ہیں ابھی ان کے نتائج غیر حتمی ہیں, لیکن غیر حتمی نتائج ہی تقریباً جو ہے وہ ریزلٹس بتا رہے ہوتے ہیں. بتائیے گا غیر حتمی نتائج سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں اور کون سے بڑے گروپس ہیں اور ان کے کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہیں شاید, کیا بتائیں گے ڈیٹیلز؟ دیکھیں, ایک تو یہ بار کونسلز کے جو انتخابات ہیں یہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں. اس کی مدت 5 سال ہوتی ہے. اور یہ اب جو لوگ بھی منتخب ہوئے ہیں پہلے تو ہماری طرف سے انہیں مبارکباد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 2 بڑے گروپ جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں, جو ہمیشہ ہی 2 وکلا پالیٹکس میں 2 گروپ ہوتے ہیں, حامد خان گروپ اور آسما جہانگیر گروپ. آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ, کیونکہ آسما جہانگیر جو ہے وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, انہیں پریزنٹ کرتے ہیں احسن بھون. احسن بھون کی جو مطلب احسن بھون کا جو یعنی کہ رجحان ہے یا احسن بھون کا جو گروپ ہے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے. ہم ذرا اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ ایک ترمیم آنے والی ہے, 27ویں آئینی ترمیم. نومبر میں بار کونسلز کے الیکشن ہوں گے اور حکومت سر توڑ کوشش کرے گی کہ بار کونسلز میں ان کے حمایتی یافتہ امیدوار جو ہیں وہ جیتے تاکہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی دقت پیش نہ آئے. اب لوگ پوچھیں گے کہ اس کے والے سے دقت کیا پیش آنی ہے, تو دقت سے مراد یہ کہ پھر آپ کی جو باڈی ہوتی ہے, آپ کے جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں, پر یہ ان کے حمایت یافتہ ہوں گے تو وہ پھر اس میں ایسا پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں کافی مشکلات آئی تھیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ 75 فریال 75 سیٹیں تھیں ٹوٹل پنجاب میں, 75 نشستیں جن پر مقابلہ ہوا. 1,29,000 وکلا نے ووٹ کاسٹ کیے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لیں 1.5 لاکھ کہنا, 29 ہے ویسے 1.5 تو نہیں ہے, تو 1.5 لاکھ وکلا نے ووٹ کاسٹ کیے. اور لاہور کی 16 نشستوں پر, لاہور بڑا امپورٹنٹ تھا, 16 نشستوں پر 77 امیدوار جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. اس میں سے لاہور میں جو وکلا نے ووٹ کاسٹ کیا ان کی تعداد 31,000 تھی. یعنی کہ یہ تعداد بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ لاہور میں وکلا کی تعداد بڑا ووٹ بینک ہے. اچھا, 45 نشستیں جو ہیں وہ 75 میں سے, یعنی کہ غیر حتمی نتائج کے مطابق 45 نشستیں جو ہیں وہ انہوں نے جیتی ہیں. حامد خان, آسما جہانگیر گروپ نے, احسن بھون گروپ نے, انڈیپینڈنٹ گروپ کا نام ہے ان کے. اور یہ ظاہری بات ہے احسن بھون حکومتی حمایت یافتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے انتخابات بھی ہو چکے ہیں, اس میں ہارون الرشید صدر بن چکے ہیں, وہ بھی اعظم نذیر تاڑڑ کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں. بلکہ ہارون الرشید کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی الیکشن نہیں آ رہے
वकला बरादरी में से, और उनका ताल्लुक कसूर से, और वो PMLN के बहुत खास हैं। तो मुझे ये लगता है अब बाकी नशिस्तें 45 तो जीत ली इन्होंने, आसमा जंगीर ग्रुप ने, और बाकी की जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप ने जीत ली हैं। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में जो हुकूमत वक्त का टास्क था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि बड़ी तादाद में हुकूमती हिमायती याफ्ता वकला जो है वो कामयाब हो गए हैं गैर हतमी तौर पे। पर पहली दफा ये देखा गया है कि वकला के नताइज भी रात को जो आए हैं वो सुबह नहीं थे। ठीक है ना, ये पहली दफा देखा गया। अब ये पता नहीं क्या मजीद तो नहीं बदल जाएंगे। अब नहीं, मुझे तो ये पता है कि अब वकला लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुबह रात को हम मुबारकबादें लेके और जीत के सोए थे और सुबह उठ के आए तो दूसरा ग्रुप जीता हुआ था। हालांकि यहीं पे रीकाउंटिंग पे रौला पड़ रहा है। सब वकला के ही मुताबिक, और ये ऑफिशियली बयान उनकी तरफ से, जो वहाँ की अथॉरिटीज थी उनकी तरफ से है कि जो इलेक्शन हुआ है वो बड़े डिसिप्लिन के साथ हुआ है, और वो उसमें कोई नारेबाजी, कोई इस तरह की चीजें भी नहीं हुई और कोई धांधली भी नहीं हुई। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद अगर कोई कहे धांधली हुई है तो फिर नहीं, मेरी ये सुन लेना, रीकाउंटिंग होगी उसमें। रीकाउंटिंग में अगर एक बंदा 42 वोट से जीता हुआ है और वो रीकाउंटिंग हारा हुआ उम्मीदवार उसे कह रहा है कि रीकाउंटिंग करें, तो वो जीत गया है और वो मुबारकबाद लेके ढोल छोल बजा के फायरिंग करके सो गया है। तो सुबह जो है वो जनाब 12 वोट से दूसरा उम्मीदवार जीत गया, तो उसकी फायरिंग और ढोल छोल मिठाइयां तो जाया हो गई ना। तो ये देखने में आ रहा है, फिर वही बात जो आज नहीं आप कर रही, कि देखने में आ रहा है कि माशरे में इस कदर इंतशार पाया जा रहा है कि दोबारा से, ये भी पहली दफा वकला के इंतखाबात में देखा है कि वहां पे इतना मुतजाद सा मतलब जो है वो रिजल्ट आएगा लोगों की, वो भी मतलब सियासी इलेक्शंस की तरह। यस। अच्छा भट्ट साहब, मुझे बताएं कि इसका इन्फ्लुएंस कितना मैटर करता है। आप जैसे बात कर रहे हैं कि हुकूमत की कोशिश तो होगी कि हमारे लोग आ जाएं, क्या वाकई सियासी जो बैकग्राउंड होता है वकला का, या जो जितने लोग जब इलेक्शन जीते हैं, ये फिर मैटर करता है वाकई? देखें, पहले तो ये समझें कि हमारी सियासी पार्टियों में, ये दुनिया में जो सियासी पार्टीज हैं उनसे डिफरेंट पार्टीज हैं। इनका, हमारी सियासी पार्टीज के ओहदेदार पूरी दुनिया में होते हैं। अब पूरी दुनिया में ओहदेदार होने का टोकी कोई नहीं है। अब फ्रांस का PMLN का सदर भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा, PTI का भी होगा, अमेरिका का भी होगा। मैंने कभी नहीं सुना अमेरिका की किसी पार्टी का सदर है हमारे इलाके में। यही मैं कह, इंडिया में भी कोई नहीं है। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये पार्टी को इस तरह चलाते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें डिफरेंट किस्म के विंग्स होते हैं, जिसमें लॉयर्स विंग होता है, जिसमें स्टूडेंट विंग होता है, जिसमें टीचर विंग होता है, जिसमें जनाब, इसके लिए अलग से मुझे एक प्रोग्राम लगता करना चाहिए कि हमारी सियासी पार्टी काम कैसे करती हैं। और व्हाट्सएप इस पर डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी आपसे इजाजत चाहेंगे। व्हाट्सएप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।